प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पिछले कई दिन से हम सियासी अफरा तफरी में पाकिस्तान का एक बहुत अहम मसला नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुसलसल कई दिन से टेलीविजन स्क्रीन पर शहबाज गिल के मसले को डिस्कस किया जा रहा है और हमारे टीवी टॉक शोज़ भी उसी मौज़ूआत पर हो रहे हैं। फिर इमरान खान के जलसे चल रहे हैं। इस वक्त भी इमरान खान रावलपिंडी में जलसा कर रहे हैं, उनका ये जलसा जारी है। लेकिन इस सारी सियासी अफरा तफरी और एक दूसरे पर मुकदमात बनाने के ऐलानात और गिरफ्तारियाँ और छापे, इस सारी अफरा तफरी में हम सैलाब मुतासरीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी शायद दी जानी चाहिए, या जितना बड़ा ये वॉल्यूम है इस फ्लड का शायद उसके मुताबिक इसको अहमियत नहीं दी जा रही। क्योंकि वहाँ पर पहले सैलाब आया, उसमें लोगों के घर तबाह हुए, अभी वो इससे उठ ना सके थे, सही से अपनी कमर सीधी ना कर सके थे कि फिर सैलाब और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ दोबारा आ गया और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के कई इलाके इस वक्त सैलाब से डूबे हुए हैं। लोगों के घर बह गए, लोगों के मकानात बह गए और पाकिस्तानी मीडिया शायद उतनी अमवात रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये दावा करता है कि 700 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और बहुत बड़ा रकबा जो है वो सैलाब से मुतासरा है। और लोगों की खड़ी फसलें, कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। जहाँ पर कश्तियाँ चल रही हैं वहाँ नीचे कपास की फसलें हुआ करती थी जिनके ऊपर अब कश्तियाँ चल रही हैं। तो बहुत भयानक सूरत हाल है। मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स, और फिर मैं मेहमानों की तरफ जाता हूँ। ये फेडरल फ्लड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1950 से 2020 तक, यानी ये मौजूदा जो फ्लड है आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, तो 1950 से 2020 तक पाकिस्तान में 28 बड़े सैलाब आए। इन सैलाबों में 13,262 अफराद मजमूई तौर पर अब तक जाँ बहक हो चुके। फेडरल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि जी इन सैलाबों में पाकिस्तान का 38.17 अरब डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हुआ है। 1950 से 2020 तक 1,97,273 गांव मुतासिर हुए हैं और 6,16,558 किलोमीटर रकबा जो है ये इससे शदीद मुतासिर हुआ है। अब इसको आप ये तो वो 28 सैलाब हैं जो 2020 तक आए, लेकिन अब जो सैलाब इस वक्त जिस सैलाब का सामना है, बलूचिस्तान बहुत बड़ा रकबा मुतासिर है, पंजाब, जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा इलाका मुतासिर है। इसका एक सही तखमीना अभी तक नहीं लगाया जा सका कि इससे कितना नुकसान हुआ है और कितने अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मोहसिन लगारी साहब मौजूद, वज़ीर ख़जाना पंजाब, साबिक वज़ीर इरिगेशन, बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़रा अज़ीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की और फ़ॉरेन एड कोऑर्डिनेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट फॉर बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया आपको भी फ़रा साहिबा, खुशामदीद। आफिया सलाम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं, और कोशिश करेंगे कुछ देर में हमें अरशद एच अब्बासी साहब, माहिर आबी उमूर, हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मोहसिन लगारी साहब, आप ये जो सैलाब मुतासरीन हैं, अगर अभी मैं भी कुछ दिन पहले वहाँ से होकर आया हूँ, कुछ प्रोग्राम्स वहाँ पर रिकॉर्ड किए, लोग ये कहते हैं कि जी हमें कोई वार्निंग नहीं मिली, हमें अगर बता दिया जाता तो कम से कम अपने जानवर महफूज जगह पर पहुंचा देते, अपने लोगों को, अपने बच्चों को महफूज जगह पर पहुंचा देते। बल्कि एक फैमिली मुझे मिली, वो ये कहती कि रात के 2 बजे जब सैलाब का पानी हमारी चारपाई तक पहुंच गया तो पता चला कि सैलाब आया है। तो जब रोद कोयों में या कोहे सुलेमान पर बारिशें हो रही थी, तो क्या निज़ाम इस वक्त इफेक्टिव नहीं है जो बताए कि ये 8 घंटे में या 10 घंटे में सैलाब जो है वो आबादियों तक पहुंच जाएगा? असद, इनको फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है। सारी दुनिया में आते हैं फ्लैश फ्लड्स, और फ्लैश फ्लड्स का मतलब ही यही है कि ये बहुत तेज़ी से आते हैं और इसके बारे में कोई ख़ास प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर आप डेटा देखें फ्लोज का, जो कि मेरे पास आता रहता है और मैं मुस्तकिल मांगता रहता हूँ, तो 1 घंटे में जो है से 3 बजे जो है उसमें दरे में से 30,000 क्यूसेक गुजर रहा होगा, 5 बजे वहाँ से 50,000 क्यूसेक गुजर रहा होगा और 9 बजे वहाँ से 0 गुजर रहा होगा। तो इसकी फ्लक्चुएशन बड़ी तेज़ी से होती है और ये इस तरह ये होता है कि इसका जो ये मुख्तलिफ जो दरें हैं, इनका जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। कहीं पे भी जब पीछे बारिश होती है तो वो सारा पानी घूम के उसने आना नीचे की तरफ ही है। कुदरत का असूल है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और क्योंकि ये पहाड़ों में ऐसा आता है और उनकी स्लोप बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत स्पीड के साथ आता है, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी और पत्थर साथ होते हैं, तो इसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वज़न होता है उस पानी का जो ये आ रहा होता है, और बहुत तेज़ी से आता है।
تو اس لیے اس کے لیے کوئی ہم شاید بھول جاتے ہیں، اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں دریا کے فلڈ کی طرح. تو دریا کا جو فلڈ ہے وہ آرام سے دریا رائز کرتا ہے، اور یہ جو فلیش فلڈ آتے ہیں صرف یہیں پہ نہیں، ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں. ابھی مطلب ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کا ایکسیس ہمارے پاس اتنا ہے، آپ ابھی جائیں اور جا کے چیک کریں یوٹیوب کے اوپر فلیش فلڈز کہیں پہ بھی. جرمنی میں دیکھ لیں، کوریا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں. یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فلیش فلڈز ایک نیچرل فینومینا ہے جو شاید ہمارے انسان کے بھی اختیار میں نہیں آیا کہ وہ نیچر کو کنٹرول کر سکے. تو محسن صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوہ سلیمان سے پانی نیچے آ رہا تھا، رودکوئیوں سے اور دروں سے گزر رہا تھا، تو اس وقت وہاں پر جب معمول سے پانی اونچا ہوا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دیہاتوں میں یہ اطلاع دے دی جاتی کہ اپنے جانوروں کو محفوظ مقامات پر لے جائیے، یا جو کمزور پشتے ہیں اس کو مضبوط بنا لیجئے کیونکہ سیلاب آنے والا ہے اور اوپر سے یہ ممکن نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اسد یہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ اطلاع دے دی جاتی ہیں ضلع انتظامیہ کو، اور مساجد سے ان کے اعلانات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے دیہات کے اندر جو ہے انفارمیشن کی ڈسمیشن کا سب سے افیکٹو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تھانوں کے تھرو آپ مسجدوں میں اعلان کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ پانی آنے والا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ کریں. لیکن وہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. میں یہ پوائنٹ میک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اتنی جلدی لوگ وہاں سے ایویکویٹ نہیں ہو سکتے، اسی لیے یہ جو ہے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا جی، میں کیونکہ اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور تھوڑا سا مجھے اس سبجیکٹ پہ پڑھنے کا شوق بھی اور میں دیکھتا بھی ہوں، اس میں ہم اس کی مینجمنٹ کے جو طریقہ کار جو ایک سیٹ طریقے ہوا کرتے تھے کہ جب علاقے کے لوگ سارے مل کے، جب یہ ٹریکٹر اور بلڈوزرز نہیں ہوا کرتے تھے تو بیلوں کے ساتھ، ہلوں کے ساتھ جا کے جوڑے لگا کے جو راستہ ہوتا تھا پانی کا اس کو کلیئر کیا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے تو ہماری زمین کی ضرورت بڑھتی گئی، تو وہ جو نیچرل گزرگاہیں تھیں ان کے اندر جو ہے ہم نے انکروچ اپون کر لیا، ان کو ہم نے لیول کر کے وہاں پہ ہم نے کاشتکاری شروع کر دی، وہاں پہ ہماری آبادیاں بن گئیں. تو پانی کو جب راستہ نہیں ملتا تو اس نے راستہ تو بنانا ہے. قدرت کا نظام یہ ہے، کسی بھی علاقے کا سب سے جو گہرا پوائنٹ ہوتا ہے وہ وہاں کا دریا ہوتا ہے. تو دونوں طرف کے جو پانی، اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ سے جو پانی ہوتا ہے وہ آ کے دریا میں اکٹھا ہوتا ہے اور دریا اس کو نیچے لے کے چلتا ہے. اگر ہم پاکستان کا جغرافیہ دیکھیں تو ہماری ایک ڈھلوان یا اوپر سے نیچے کا جو گزرگاہ یا جو راستہ ہے وہ ہمارا نارتھ ٹو ساؤتھ ہے، جس کے اوپر ہمارے دریا چلتے ہیں. اور ہمارے یہ جو ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور کوہ سلیمان کے جو ہل ٹورنٹس ہیں یہ چلتے ہیں ویسٹ ٹو ایسٹ. ویسٹ میں ہمارے کوہ سلیمان کی رینج ہے، اس کے اوپر بارش ہوئی اور اس بارش نے سب سے جو نچلا لیول ہے زمین کا، دریا اس نے اس کی طرف آنا ہے، تو اس نے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آنا ہے. تو اس کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جی بالکل صحیح ہے محسن صاحب. اس میں اب ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ کیا، اس کے بعد یہ چلیں انوائڈیبل تھا تو اس کے بعد پھر کیا کیا جا سکتا ہوتا اور کیا ہوا، اس پر تو ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن عافیہ اسلام صاحبہ، یہ 4 جولائی 2018 کی ججمنٹ ہے، اس کا اگر ہم اسکرین پر اس کا امیج دکھا بھی دیں، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جب آج خود نوٹس لیا گیا تھا پانی کے حوالے سے اور کئی اس میں چیزیں سجسٹ کی گئی تھی. اس میں یہ کہا گیا کہ ڈیمز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب زیادہ تباہی لاتے ہیں اور 50% نقصان جو ہے اس میں یہ رپورٹ بھی شامل کی گئی تھی کہ 2010 اور 2015 کے درمیان ہوا مجموعی طور پر، یعنی $19 ارب کا نقصان ہوا. اور اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا، اس ججمنٹ میں بلکہ یہ کہا گیا کہ پاکستان ہر سال 29 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع کر دیتا ہے جس کی قیمت $14.5 بلین بنتی ہے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میرے ہاتھ میں اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا اس ججمنٹ کے بعد یا یہ جو نوٹس لیا گیا تھا اس کے بعد ہم نے کچھ خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ دوہرا نقصان ہوتا ہے، تو پانی ضائع ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، اور پھر پانی جو تباہی لاتا ہے اس سے $38 بلین کا نقصان الگ سے ہوا ہے. عافیہ صاحب جی بہت شکریہ موقع دینے کا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیے سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہوتا. میں پتہ نہیں آپ مجھے کس ڈومین میں لے کے جا رہے ہیں یہ اس پہ کامنٹ لے کے کہ وہ بتائے کہ ڈیم بنے نہ بنے، پانی ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ہائیڈرولوجسٹ کا، واٹر ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے. اور کیا سپریم کورٹ نے جس وقت یہ ججمنٹ دی تھی ان کے پاس کیا وہ مائکس کیوری کے طور پہ تھے یا نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے. محسن صاحب نے ابھی ایک فرق واضح کر دیا ہے، ہمیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ججمنٹس ہیں یہ بیس انہوں نے کی تھی ریور فلڈس کے اوپر.
ابھی جو یہاں پہ فلڈز ہیں یہ رین فال کی ایکسیس کی وجہ سے ہے جس کو ہم مینیج نہیں کر پا رہے. تو وہ دو بالکل ایک الگ ڈیبیٹس ہیں. اور جو فیڈرل فلڈ کمیشن کی بھی رپورٹ آپ نے دی ہے وہ بھی آپ دیکھیے اگر تو وہ ریور فلڈز کی رپورٹ ہے. اور 2010 کے فلڈز کے بعد بھی ایک انویسٹیگیٹو پورا رپورٹ آئی تھی فیڈرل فلڈ کمیشن کی جس میں انہوں نے ریکمنڈیشنز دی تھی کہ آئندہ اس قسم کے فلڈ سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں, جو کہ کچھ نہیں کیے گئے, نہ اس کے لیے ریسورسز رکھے گئے. لیکن اگین جو واضح کی ہے محسن صاحب کی, آپ بات کو سمجھیے کہ ہم ریور فلڈ کی اس وقت ہم بات نہیں کر رہے, یہ بارش کا پانی ہے, یہ فلیش فلڈز ہیں. اچھا, جہاں مجھے تھوڑا سا میں اختلاف کرنا چاہوں گی محسن صاحب کی اس بات سے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا. اس مرتبہ جو ایک ساؤتھ ایشیا کا ایک فورم ہے جو کہ مانسونز کی پریڈکشن کرتا ہے, اس نے اپریل کے مہینے میں پوری ساؤتھ ایشین کنٹریز کو فورکاسٹ دے دی تھی جس کے اندر واضح طور پہ پاکستان کے لیے کہا گیا تھا کہ اس مرتبہ جون سے لے کر ستمبر تک ہمارا ایک ایکٹیو مانسون کا سلسلہ ہوگا جس میں مور دین نارمل رین فال ہوگی. اب جب مور دین نارمل رین فال کا پتہ چل گیا ہمیں تو یہ ایک وارننگ ہی ہے نا. یہ اس کے بعد پریپیئرڈنیس کا ہمارا کیا لیول ہے کہ ہم ہیلی ڈراپ سے راشن پھینک رہے ہیں نیچے, جو آپ نے بھی پہلے بات کی تھی کہ لوگوں کو ان راستوں سے ہٹایا جائے, جو محسن صاحب نے بات کی کہ مسجدوں سے اعلانات ہوتے ہیں. ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں پہ دنیا کا کے ہائیسٹ ٹیلی ڈینسٹی ہے آلموسٹ, یہ ان ممالک میں اس کا شمار ہے. تقریباً ملک کے ہر خطے کے اندر جہاں جہاں سگنلز ہیں, اور موسٹلی کوریج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ٹیلی فون کی کمپنیز ہیں وہ کلیم بھی کرتی ہیں, اپنی اشتہاری مہم بھی چلاتی ہیں کہ ہماری کوریج پورے ملک میں ہے. آپ کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے کیا اس کے ساتھ ان سنک ہے کہ ان کو اطلاع دی جاتی؟ بجلی کے وہ اگر بجلی نہیں ہے تو مسجدوں سے اعلان ہوگا کیا؟ تو یہ ہمارے پاس جو دوسرے طریقے ہیں ہم وہ پوری طرح سے ان کو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے اس کے ساتھ وہ جو ہمیں وارننگ ملی تھی اس کو سمجھنے میں ہم نے نااہلی کا مظاہرہ کیا, انیفیشنسی کیا کیا. اس کے علاوہ ہمارا جو گورننس اسٹرکچر ہے آپ کا ایک سینٹرل جو این ڈی ایم اے ہے وہ ایک سینٹر پہ ہے, پی ڈی ایم ایز ہیں, جو پیرامڈ ہے وہ تو مکمل نہیں ہے نا. ڈی ڈی ایم ایز کہاں ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جس طرح سے ڈیزاسٹر کو مینیج کیا جا سکتا تھا وہ آپ کا ڈی ڈی ایم ایز کا کام تھا. ہمارا سول ڈیفنس کا ایک نیٹ ورک ہوا کرتا تھا پہلے, وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ مائکرو لیول کے بھی اس میں آپ کو دونوں طرف سے کام کرنا پڑتا ہے. میکرو لیول میں حکومتی وسائل بروئے کار لانے پڑتے ہیں, حکومت کو دوسری جگہوں سے وسائل کو یہاں پہ ڈپلوائے کرنا ہوتا ہے, آپ نے اکوپمنٹ ڈپلوائے کرنی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد عام لوگوں تک جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لوکل لیول پہ ہوتا ہے. ہمارا وہ لیول آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب وہ حالت یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے ہیں لوگ. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں وہ ویڈیوز اگر مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسائی ان تک یہاں سے بھی تو میسیجنگ کی ہو سکتی تھی نا, تو وہ نہیں کی گئی ہے. تو اس چیز سے میرے خیال میں ہم وہ ابزالو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے عافیہ صاحبہ, آپ نے درست نشاندہی کی ہے کئی چیزوں پر کہ ہم اس کو بہتر کر سکتے تھے. فراز شاہ صاحبہ, یہ ابھی عافیہ صاحبہ کہہ بھی رہی ہیں کہ ایک پریڈکشن تو آ گئی تھی اپریل میں, حکومت بلوچستان نے کیا کوئی اقدامات کیے تھے اس پریڈکشن کی روشنی میں کہ بارشیں معمول سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ کہاں کہاں پر پشتیں کمزور ہیں, کہاں کہاں سے آبادیاں جو ہے ولنریبل ہیں, کہاں کہاں پر لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا اس پر کچھ پہلے سے ورکنگ کی گئی تھی؟ بعد میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر تو ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں بالکل میں نے آپ کے جو دو پارٹیسپینٹس ہیں بڑی بغور ان کی بات سنی ہے. جیسا کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی. اور اس سال آپ کو پتا ہے کہ 77% زیادہ بارشیں ریسیو کی ہیں پاکستان نے, یہ پریڈکشن تھی. اور پھر پریڈکشن یہ بھی تھی جس طرح بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ڈیمیج اس بار بلوچستان میں ہوا ہے, مطلب پچھلے بھی آپ سال اگر دیکھ لیں گے تو اتنا ڈیمیج
ڈیمیج پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار سیلاب سے جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ، اور جس طریقے سے پورے کے پورے گھر لوگوں کے بہہ گئے ہیں، لائف سٹاک تباہ ہو گیا، آپ کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، تو یہ بہت بڑی تباہی آئی ہے اس بار بلوچستان میں۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ابھی ہمیں چند ماہ ہوئے اپنی حکومت سنبھالے ہوئے، اور 2-3 ایسی وجوہات، بڑی وجوہات جو پہلے اگر توجہ دے دی جاتی تو آج یہ نقصانات کم کیے جا سکتے تھے۔ جس طریقے سے فلیش فلڈز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بارشوں کے نتیجے میں یہ تباہی آئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب چیف منسٹر نے ہنگامی اجلاس بلوایا اس حوالے سے، تو ہمارے سامنے یہ بھی حقیقت کھلی کہ کلائمیٹ چینج کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں بلوچستان میں، جس پہ چیف منسٹر بہت زیادہ برہم ہوئے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا میں ہے، اور پاکستان میں اور پھر بلوچستان میں ہمارا تو کافی عرصہ قحط سالی میں گزر جاتا ہے، بہت سارے علاقوں میں بارشوں کی تو ہمیں ضرورت ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ پراپر پلاننگ بہت ضروری ہے۔ کیا کر سکتی تھی پچھلی حکومت کو؟ کیا کرنا چاہیے تھا کہ نقصانات کم ہوتے؟ دیکھیں اب پچھلی حکومت پہ ہم کوئی تنقید نہیں کریں گے، اور تنقید برائے تنقید پہ ہم بالکل یقین نہیں رکھتے۔ ہم اپنی کریڈیبلٹی شو کریں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ اگر نیت ہو تو کام کیا جا سکتا ہے، بھلے آپ کے ریسورسز کم ہوں۔ تو اب ہم کام کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے ایک پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اب ہم ریہیبلیٹیشن کا جو ایک پروسیس ہے اسے شروع کریں گے، اور ہم نے لوگوں کی ڈیمیجز کو کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے اس کو ہم نے پراپر پلان کرنا ہے۔ اب آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاؤں، دیکھیں بلوچستان کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو بلوچستان کی آبادی سکیٹرڈ آبادی ہے، کم آبادی ضرور ہے لیکن دور دور تک پھیلی ہوئی آبادی ہے۔ ریسکیو کی جب آپریشن ہم کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یہ بھی مشکلات کا سامنا تھا کہ لوگ اپنی جگہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو اب ہم نے یہ پراپر پلاننگ کی ہے کہ دیکھیں بارشیں جب بہت زیادہ ہوتی ہیں، پانی کا ریلا جب آتا ہے تو پانی اپنا راستہ خود بخود بناتا بھی ہے اور راستہ تبدیل بھی کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ بلوچستان وسائل سے بھرپور صوبہ ہے اور ایک ٹریڈ ہب بن سکتا ہے اور پاکستان کو قرضوں سے نجات دلوا سکتا ہے، بلکہ پاکستان کو قرض دینے والا ملک بنا سکتا ہے، اسی لیے ہم سازشوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرتے کرتے ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ یہی تو ہم چیخ رہے ہیں، یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کی طرف توجہ کی جائے۔ اور آنریبل ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر سے ملے بھی تھے کہ بجٹ میں ہمارا شیئر بڑھائیں، بلوچستان کی طرف توجہ کریں۔ اور اب ہم جا رہے ہیں ریہیبلیٹیشن پروسیس کی طرف۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے پرانی کسی غلطیاں تھیں کیا تھیں، اب ہم حکومت میں ہیں، ہم نے اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہے۔ تو لانگ ٹرم پلاننگز فار ہاؤ ٹو ڈیل ود نیچرل ڈیزاسٹر یہ ہم بنانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہم ترتیب دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کہ ہم نے لوگوں کے ڈیمیجز کو اوور کم کیسے کرنا ہے، حالانکہ ہمارے پاس ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے، تو اس میں ہم انگیج کر رہے ہیں نیشنل لیول کی این جی اوز کو۔ اور فارا صاحبہ بالکل صحیح ہے، یہ ریہیبلیٹیشن پلان جو آپ کا، اس پر میں بھی آتا ہوں، صرف میں ذرا ارشد بھائی صاحب سے رائے لے لوں، پھر ہم ذرا اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ ارشد بھائی صاحب، یہ جیسے ابھی عافیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ جو دریا کا سیلاب ہے اور یہ بارش کا سیلاب ہے، ان میں فرق ہے، اس کی مینجمنٹ بھی ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ کیا اس پانی کو جو بارشوں کی شکل میں نازل ہوتا ہے، یہ پہاڑوں سے اتر کر آتا ہے، جیسے کوہ سلیمان سے آیا جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں بھی اسی طرح سے ہوا، تو کیا اس کو ٹریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، یا اس کو ہم جو ہے وہ دریاؤں کی طرف موڑ ہی نہیں سکتے، یا اس پانی کا کوئی اور استعمال یہ تباہی مچائے گا ہی مچائے گا، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا، اور شاید میں واحد جس کو جی کیا تھا جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، تقریباً 4,500 ملی میٹر پر اینم، اور یہ جگہ ہے بنگلہ دیش کے جسٹ میرے کو 12 کلومیٹر نارتھ میں۔ اور ایک بنا تھا، ایک کنسورشیم بنا تھا، اس میں چائنیز تھے، انڈین تھے اور بنگلہ دیش تھے، بنگلہ دیش میں سے انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا۔ ایک تو بات یہ کہ مجھے آج پہلی دفعہ ڈیفینیشن کا پتہ لگا ہے فلیش فلڈ کا، یہ پہلے پتہ نہیں تھا ویسے بائی دا وے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ مری میں ہوتی ہے، تقریباً 1200 mm ہوتی ہے۔
اور میرا تعلق مری سے ہی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہل ٹورنٹ ہیں جیسے صاحب فرما رہے تھے یہاں پہ، ہل ٹورنٹ اب سے نہیں ہے کوئی سلمان میں، یہ ایک کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا نیسپا کے ساتھ، شاید 1910 میں سب سے پہلے اس پہ کام ہونا شروع ہوا کہ یہ ایک بات ٹیکٹیکلی اس طرح ٹھیک ہے کہ وہ بیرن پہاڑ ہے، وہاں جب بارش آتی ہے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک زور سے آتی ہے اور بڑے پریشر سے آتی ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک آپ کو بات کرتا چلوں، وہ یہ ہے جب سب سے پہلے فلڈ آیا تھا 1973 میں، ایک فیڈرل فلڈ کمیشن بنا، اور جس نے ابھی تک ہم لوگوں نے، ہم غریب لوگوں نے، سب نے، آپ پاکستانیوں نے، ہم تقریباً $8 بلین اس کو دے چکے ہیں. میرے پاس ہیں اسٹیمیٹ بلوچستان کی، میرے پاس ایسٹیمیٹس ہیں ہل ٹورنٹس کے کہ کتنا انہوں نے کام کرنا ہے آن پیپر. میں لکلی کسی زمانے میں پلاننگ کمیشن میں بھی رہا ہوں. اصل سچی بات تو یہ ہے، یہ ساری باتیں اریگیشن پنجاب، اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، اریگیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان یا ایون سندھ یا ایون کے پی کے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ود دا سپرویژن آف فیڈرل فلڈ کمیشن. بے شمار بند بنتے ہیں اور بے شمار چیک ڈیم، فلیش ڈیم کے فلیش فلڈ جہاں پہ جس کو یہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے لگاتار چیک ڈیم، چیک 1 2 3 4 5 6 7 8، کیا اس کو کہتے ہیں ڈیلے ڈیم. ڈیلے ڈیم سے اس کا زور اس کا توڑتے ہیں. اور ایک بات ایک بی بی نے، وہ فرا شاہ نے صحیح کہی ہے، پاکستان میں ٹیلی ڈینسٹی 92% ہے، اور آپ اپنے موبائل پہ دیکھیں آپ کو 90 یا 80% ایکوریسی ملتی ہے کہ رین فال ایک ہفتے کی آپ کو مل جاتی ہے. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو انڈین یا مونسون کی جو پریڈکشنز ہیں وہ ایکچولی بلوچستان ایون جے بی تک وہ کور ہوتی ہیں. یہ باتیں بالکل ایون ہمارے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ بات کہی تھی. ہاں البتہ بات سوچنے کی یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کوالٹی آف کنسٹرکشن، جو ڈیمز کی اور جو روڈیں ہماری ٹوٹی ہیں، دیکھیں میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب ڈیم بنتا ہے یا جب روڈ بنتی ہے یا کوئی ڈیم، آپ 100 سال کا ڈیٹا لیتے ہیں اور اس سے بھی کم از کم 20% اوپر کا لیتے ہیں کہ اتنا فلڈ آ سکتا ہے. کیا کبھی شیر شاہ سوری نے جو جی ٹی روڈ بنائی تھی کابل سے لے کے کلکتہ تک، کبھی اس پہ بارش آئی ہے؟ ایشو ہے ہماری NHA کا، ایشو ہے ہماری گورنمنٹس کا، جہاں پہ سچی بات ہے مانتے نہیں ہیں. ہم نے یہ جو اریگیشن ہے، یہ فلیش فلڈ ہے یا یہ ہے، دیکھیں اصل بات ہے سچ، یہ ایکچولی کرپشن کا گڑھ ہے. یہ ساری باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہاں ایک بی بی نے بات کی کلائمیٹ چینج. میرے خیال میں ہمیں بھی بہت زیادہ انڈیا ادھر ادھر یہ بات کرنے کی بات، اور دیکھیے یہ کلائمیٹ چینج کیا 100 سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. اور کلائمیٹ چینج میں بات آپ پالیسی بنا کے کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ریموٹ آ جائے گا، آپ کہہ دیں گے جی وہ بارش اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات تو بڑی کلیئر ہے سر، جب یہ سیاسی بندے بیچ میں آ جاتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹیں بری ہوتی ہیں. یہ بات صحیح ہے، پچھلی گورنمنٹ اور ہی بری ہوتی ہے، اور ایک تو وہ جو پچھلی ہوتی ہے. ایشو گورنمنٹ کوئی بھی ہے پولیٹیکل سے ہٹ کے ایشو ہے کیا ڈپارٹمنٹس اپنی جگہ پہ نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف نے یا عمران خان نے فلیش فلڈ کو مینج کرنا ہے یا نواز شریف میں کرنا تھا؟ اصل ہمارا پرابلم ہے جس کو شاید میں ابھی ہو سکتا ہے اسی جگہ نیب میں بھی 2 سال گزار کے آیا ہوں، ہماری کرپشن اریگیشن میں جتنی ہوتی ہے وہ پوری دنیا پاکستان میں کہیں نہیں ہوتی. یہ سارا پیپر ورک ہوتا ہے. کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے ڈیم ٹوٹے ہیں، وہ چھوٹے اسمال ڈیم ہے بلوچستان میں، کسی نے ان کی کوالٹی چیک کی، پوچھا یہ کیسے ٹوٹے ہیں؟ پھر ان کی روڈز دیکھیں، سچ بات ہے اس میں تو بڑے بڑی آرگنائزیشن ہے، اس میں تو آپ کی پل بہ جاتے ہیں، سڑکیں بہ جاتی ہیں. یہ کیسے ٹوٹی ہیں آپ کی پل؟ دیکھیں ایک خیال کیجیے ذرا، جو ٹائپ آف جو اسٹرکچر کلیپس ہوا ہے، جو برج جو ہپکو کے پاس ہوا، میرے خیال میں 2 سال پہلے سوشل میڈیا میں چل رہا تھا کہ دیکھیں اس کے جو پلر ہیں یا اس کا وہ سارے کہاں ہو گئے، وہ سارے روڈ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ کون مینٹیننس کرتا ہے؟ تو سر آپ نے اشارہ دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اریگیشن میں کرپشن بہت ہے. صحیح ہے، بیڈ گورننس اور کرپشن کا ہے. اور لغاری صاحب سے کوئی ابھی بھی یہاں میں ایک جی اسد اللہ، یہاں میں کچھ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد آپ بھی کہیے گا، اور محسن لغاری صاحب کے سامنے میں 2 سوال رکھنا چاہتا ہوں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی
دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سیلاب کے حوالے سے اس کی تباہ کاریوں، اس کو روکا جا سکتا تھا، نہیں روکا جا سکتا تھا، اور اب کیا کرنا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. فرح صاحبہ مختصراً کہیے گا، پھر میں محسن صاحب کی طرف بڑھوں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی اچھا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کی آدھی آواز تو میں نے سنی ہے اور آدھی بات نہیں سن سکی، یہ محسن لغاری صاحب. جی ارشد عباسی صاحب نے گفتگو کی ابھی تو آخر میں لاسٹ. ہاں جی ٹھیک ہے، آخر میں ارشد عباسی صاحب نے گفتگو کی ہے. اچھا، آدھی بات ان کی میں نہیں سن سکی، لیکن جو آدھی بات میں نے ان کی سنی ہے وہ کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ ڈیمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں، کرپشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کا. اور پاکستان میں اگر آپ یہ کہیں گے تو اوپر سے لے کے نیچے تک ساری کرپشن بھری ہوئی ہے، یہ صرف ایک طبقے کی بات نہیں ہے. اور تیسری بات میں یہاں پر آپ کو یہ کروں کہ ہمارے ڈیمز کی جہاں تک انہوں نے بات کی ہے بلوچستان کی، تو میر عبد القدوس بزنجو، اگین آئی ایم سیئنگ ہی از اے ویژنری لیڈر، اور ان کی نیت نظر آ رہی ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور چند ماہ میں آپ لوگ آن گراؤنڈ اس کے ریزلٹ بھی دیکھیں گے. اب ڈیمز کی آپ نے بات کی، دیکھیں خستہ حالی یا ناقص اس کی تعمیر، اس پہ فوری ایکشن لیا گیا ہے. چیف منسٹر نے فوراً کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، جہاں ڈیمز جو ڈیمیج ہوئے ہیں، ان ذمہ داروں کو فوری سزا دی جائے گی، ان پہ انویسٹیگیشن کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹیم کا حصہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی ہمارے انتظامیہ ہے، ان کی بھی کہیں نالائکی اگر نظر آئی ریلیف اینڈ ریسکیو کے پروسیس میں، تو انہیں بھی بالکل ایسے نہیں جانے دیا جائے گا. سربراہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. اگر سربراہ صحیح ہوگا تو سارے کا سارا گھر آپ کا صحیح ہوگا. تو یہ بھی میں ارشد صاحب کو بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے میری بات سنیں، تھوڑی سی میری بات سن لیں پلیز، تھوڑی سی میری بات سن لیں کہ انہوں نے نواز شریف کا نام لیا، انہوں نے بہت سے سربراہان کا نام لیا. خیر میں ان سے یہ نہیں ہے، میں ابھی ترجمان حکومت بلوچستان کی ہوں، تو ہمارا سربراہ ایسا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود چیک اینڈ بیلنس ہر چیز پہ رکھنا ہے، اور سربراہ اگر ٹھیک ہوگا تو سارا گھر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، چلیے بالکل صحیح ہے. فرح صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. محسن صاحب، ایک کرپشن اور نااہلی کی بات ہوئی ہے. اگر آپ سیلاب متاثرہ علاقوں میں جائیں تو لوگوں کا ایک بہت بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پر پشتوں کی تعمیر کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں اور پیسے کھا لیے جاتے ہیں اور ان کو مضبوط نہیں بنایا جاتا. ابھی بھی کئی جگہوں پر وہاں سے بند ٹوٹے ہیں جہاں سے بند کمزور تھے اور ان پر شاید جو پیسے لگنے چاہیے تھا وہ نہیں لگے. اس میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن بھی ہو سکتی ہے. کیا لوگوں کا یہ الزام یا شکوہ درست ہے یا غلط ہے کہ جی ان بندوں کو ٹوٹنے سے بچا کر نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا؟ اسد، میں نے آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کیا تھا، ابھی میرے فون میں ہے تو میں شاید اس کو دیکھ نہیں سکوں گا. اس سال جو آیا ہے پانی، اگر یہاں پہ ارشد صاحب بھی ہیں اور عافیہ بھی ہیں جو کہ پانی کے سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں کچھ، اگر 3.25 لاکھ کیوسک سانگھڑ کے ہل ٹورنٹ میں آتا ہے تو 3.25 لاکھ کیوسک آپ کی آڈینس کے لیے میں سمجھانے کے لیے سمجھاؤں کہ راوی میں جب یہ آیا کہ انڈیا نے راوی کے اندر 1 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا ہے تو ایک پینک ہو گیا. اور دریائے راوی ایک بڑا دریا، اس کے اندر لاکھ کیوسک کے آنے سے پریشانی ہو گئی کہ اب یہاں پہ فلڈ آئے گا. اور سانگھڑ کا نالا جس کے اندر 3.25 لاکھ کیوسک پانی آیا ہے، تو اس کا کون سا پشتہ اس کو بچاتا. اسی طرح ہمارے یہاں پہ جو ہل ٹورنٹ ہے کاہا، اس میں ہائیسٹ ایور آیا ہے. وڈور ہے ایک اور، اس میں ہائیسٹ ایور سنس ریکارڈ ہیز بین کیپٹ. جس وقت وہی میں بار بار ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سال کا جو فینومینا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر ایک ڈرین جو کہ ڈیزائن ہوئی ہے 20,000 کیوسک کو پانی لے جانے کے لیے، اور اس کے اندر اگر آ جاتا ہے 1.5 لاکھ کیوسک، تو کیا وہ ڈرین جو ہے اس پانی کو لے جا سکے گی؟ 8,000 کیوسک والی جو ڈرین ہے جو صحیح ہے. محسن صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا کا بیسٹ سسٹم بھی کوئی پروٹیکشن دے دیتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو پھر بھی ہم ہیلپ لیس ہوتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ریلا ہے، ہمارے پاس نظام ہی نہیں اس کو روکنے کا. میری گزارش ہوگی کہ مجھے بات کرنے دیں، بجائے سے کہ ہم بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سیریس طبیعت کا آدمی ہوں اور میں پھر اس قسم کی بحث نہیں کر سکتا ہوتا تو بات کہیں پہنچے گی نہیں.
تو بات میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اس دفعہ جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس وقت دریائے سندھ میں جتنا پانی جا رہا ہے اتنا تقریباً پانی یہ ہل ٹورنٹس آ کے دریائے سندھ کے اندر ایڈ کریں گے. اور اگر دریائے سندھ کے اندر اس وقت 4 لاکھ کیوسک جا رہا ہے تو یہ جو ہمارے ہل ٹورنٹس ہیں یہ 4 لاکھ کیوسک سے زیادہ اس کے اندر ایڈ کریں گے. پلیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ دریائے سندھ جو کہ دنیا کا ایک بڑے دریاؤں میں سے ہے اس جتنا پانی اس کے اندر مزید شامل ہو رہا ہے. تو جن علاقوں سے یہ گزر کے آ رہا ہے وہاں پہ یہ پانی تباہی کرتا ہوا آ رہا ہے. اس سال کا جو ہے ہماری سچویشن یہ کوئی مضبوط کشتے اس کا نہ دفاع کر سکتے. اس سال کا جو پانی ہے دریا ہمارے ویسٹ میں جو ہے ہمارا ریور کوہ سلیمان ہے اس نے ہمارے اس پانی وہاں سے پانی نکلے گا اور ایسٹ میں دریائے سندھ کی طرف آئے گا. اس کے بیچ میں ہماری جو سڑک ہوگی جو دریا ہوگا جو ہمارا ریلوے ٹریک ہوگا جو ہماری نہر ہوگی ان سب اور جو آبادیاں ہوں گی ان ساروں کو میں سے گزرتا ہوا یہ وہاں پہ جائے گا. قدرت نے اسی طرح بنایا ہے کہ پانی نے اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف جانا ہے اور اس نے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے. وہ اپنا راستہ ڈھونڈے گا. یہ تو اس سال کی بات ہے. لیکن میں سے یہ کہہ کے میں اسے بری ذمہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا یہ جو رود کوہیوں کو مینج کرنے والا نظام ہے اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. یہ رود کوہیاں ہمیشہ سے سینکڑوں سالوں سے آ رہی ہیں اور ہم اپنے بزرگوں سے بھی یہی سنا کرتے تھے جب یہ کوئی ٹریکٹر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, جب کوئی یہ بڑی نیشنل ہائی وے نہیں ہوا کرتی تھی, تو کوئی نہر نہیں ہوا کرتی تھی, تو جب یہ آیا کرتی تھی رود کوہیاں تو ان سے پہلے جا کے ان کی جو گزرگاہیں ہوتی ہیں کمیونٹی والے خود ان کو ٹھیک کیا کرتے تھے. میرے بڑے دادا کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ 200 جوڑے 200 بیل لے جا کے, اور اس وقت تو ٹریکٹر نہیں ہوا کرتے تھے بلڈوزر وغیرہ, ان کے ساتھ ان کی اصلاح کیا کرتے تھے. اب ہم نے وہ اس کا اصلاح کرنے کے نظام کو چھوڑ دیا ہے. انگریزوں کے زمانے میں بھی ایک محکمہ ہوتا تھا رود کوہی کا, تحصیلدار ہوتا تھا رود کوہی کا, دروغہ رود کوہی ہوتا تھا جس کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ راستے بنوائے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح باقی ہمارے سارے نظام کولیپس کر گئے ہیں یہ والا نظام بھی کولیپس کر گیا ہے. ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پانی کو گزرگاہ دینے کی ضرورت ہے. چینلائز کرنا ہے کہ جب یہ پانی آئے تو پہاڑوں سے لے کے دریا تک یہ پانی آرام سے چلا جائے. اس کے راستے میں ہم اس کو راستے بنائیں, سڑکوں کے اندر ہم ان کی گزرگاہیں رکھیں, ریلوے ٹریک کے نیچے سے ان کی گزرگاہ رکھیں, نہروں کے اوپر سے ان کی گزرگاہ رکھیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. لیکن پھر میں جو چیز کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سال والا فینومینا جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جتنا پانی پہلے کبھی نہیں آیا اس سے دگنے سے بھی زیادہ تگنے سے بھی زیادہ کئی ہل ٹورنٹس کے اندر پانی آ رہا ہے. اور ابھی مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے, مزید پانی بھی آئے گا. ہمیں پانی کو دریا تک کا راستہ دینا ہے, ایکسیس دینا ہے ہمیں پانی کو. اور جب یہ معاملہ گزر جائے گا, اس وقت تو ہم لوگ جو ہے ریسکیو فیز کے اندر ہیں. ابھی تو ہمارا کام یہ ہے کہ سڑکیں بہ گئی ہیں, راستہ نہیں ہے. اس وقت ہم نے جو لوگ سٹینڈرڈ ہیں ان کو ہمیں ریسکیو کرنا ہے. ریسکیو کے بعد ان کے لیے ریلیف کا آپریشن کرنا ہے, ریلیف کے بعد اس کے لیے ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. پھر میں کہوں ہم آج یہ موضوع چل رہا ہے نا, آج یہ گرم ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. 2 مہینے بعد اسد میں آپ سے پوچھوں گا کیا اس کے بارے میں ہم کوئی ذکر بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس کو لانگ ٹرم اس کو ایک منصوبہ بندی کے بالکل صحیح ہے. میں عافیہ صاحبہ اور ارشد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم مزید اس پر ڈسکشن کو جاری نہیں رکھ سکیں گے, لیکن آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہاں پر پروگرام کو ختم کر رہے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.